बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे चीनी की खरीदारी हुकूमत को लेने के देने पड़ गए। दस्तयाब सस्ती चीनी मुकर्ररा वक्त में ना खरीदी गई। डेडलाइन गुजर जाने के बाद 70 रुपए की जगह 78 रुपए 33 पैसे फी किलो में चीनी खरीदी गई। कौमी खजाने पर करोड़ों रुपए का बोझ बढ़ गया। शुगर मिल्स ने 70 रुपए फी किलो के हिसाब से 60,000 टन चीनी 25 जून तक उठाने की पेशकश की थी, जबकि हुकूमत कागजी कार्रवाइयों में उलझी रही। डेडलाइन गुजर गई, बाद में यही चीनी कम से कम बोली यानी 78 रुपए 33 पैसे फी किलो में खरीदनी पड़ी। यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक क्या सूरत हाल है, जानेंगे। आमना आमिर, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। आमना बताएगा कितनी गफलत का मुजाहरा किया गया है हुकूमत की जानिब से इस मामले में। जी बिल्कुल, इसको वफाकी हुकूमत की गफलत या गैर संजीदगी कहें, क्योंकि जो इस वक्त चीनी खरीदी गई है वो 78 रुपए 33 पैसे फी किलो के हिसाब से खरीदी गई है, जो कि शुगर मिल एसोसिएशन ने हुकूमत को ओपन ऑफर की थी कि 60,000 मैट्रिक टन चीनी जो है 70 रुपए में खरीद ली जाए, और जिसके लिए यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया ने वफाकी हुकूमत को खत भी लिखा था कि अगर पेपरा रूल्स का इस्तिस्ना मिल जाए तो चीनी 2 से 3 रोज में खरीदी जा सकती है। लेकिन वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर को खत का जवाब भी नहीं वापस दिया, और जिसके बायस ये जो है जो डेडलाइन दी गई थी शुगर मिल एसोसिएशन की तरफ से वो गुजर गई, और जब चीनी का बहरान पैदा हो गया जो कि इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स पर जारी है, तो जो पहले से टेंडर दिए गए थे और कम अज कम जो बोली दी गई थी 78 रुपए 33 पैसे, उस पर चीनी जो है उठाना शुरू कर दी गई है, और बाकायदा तौर पर इसके परचेज ऑर्डर्स भी इशू हो गए हैं। और यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि ये जो चीनी के अभी इन्होंने ऑर्डर किया है, इसमें डबल नुकसान वफाकी हुकूमत का हुआ। एक तो महंगी चीनी खरीदी, उससे करोड़ों का नुकसान हुआ। दूसरी तरफ जब यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी फरोख्त की जाती है तो वफाकी हुकूमत को सब्सिडी देनी पड़ती है, यानी 68 रुपीज किलो फरोख्त करनी पड़ती है। तो अगर मजमूई तौर पर देखा जाए, अगर 70 रुपए के किलो के हिसाब से चीनी उठाते तो हुकूमत 18 रुपए 66 पैसे जो है एक्सचेकर को इस वक्त लॉस होगा, सिर्फ इस मुस्तरवी की वजह से कि चीनी जो है बर वक्त ना उठाएगी। लेटर लिखा गया यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया की तरफ से, लेकिन चीनी के लिए उसका जवाब न दिया गया। 25 तारीख की डेडलाइन गुजर गई, और इस हवाले से जब हमारी शुगर मिल एसोसिएशन के नुमाइंदों से बात हुई तो उनका कहना था कि हमसे भी इस हवाले से कोई नेगोशिएट नहीं किया गया। जो हमने उनको लेटर लिखा था उसके बाद हमारी विभाग से कोई बातचीत नहीं हुई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आमना आमिर, आप हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रही थी। और आज की एक और अहम खबर, वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान को ओहदे से बरतरफ करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। फैसले में लिखा गया है कि अगर वफाकी वजीर के बयान से मुल्क का नुकसान हुआ तो एक्शन लेना वजीर आज़म का इख्तियार है। वफाकी वजीर के एहतसाब के आईनी तरीक़ाकार में मुदाखलत से परहेज कर रहे हैं। विफाकी काबीना का इजलास में पायलट्स के लाइसेंस मंसूख करने से मुतालिक तवील बहस हुई। अयाज अकबर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे तफसील जानेंगे। अयाज, अगर आपको आवाज आ रही है बताइएगा, आज विफाकी काबीना में पायलट्स के लाइसेंस मंसूख करने के हवाले से क्या बहस हुई, क्या कोई फैसला भी हुआ? देखिए जी, आज वजीर आजम की ज़ेर सदर वफाकी काबीना के इजलास में जो सबसे ज्यादा बहस तलब चीज थी या जिस पर बहस हुई वो पायलट्स के लाइसेंस मनसूख करने के हवाले से जो समरी रखी गई थी, जिस पर यह फैसला होना था कि जो इनिशियली इब्तदाई तौर पर 28 पायलट्स के जिनकी डिग्री या तो जाली थी या मशकूक थी, उस हवाले से फैसला करना था काबीना ने, उनको बरतरफ करना था, लेकिन इस पर कोई फैसला ना हो सका। तवील बहस जारी रही। इस पर वजीर आजम ने दोबारा रिपोर्ट मांगी है और वजीर आजम ये चाहते हैं कि तमाम डिटेल के साथ काबीना को रिपोर्ट दी जाए कि किन किन लोगों के जो जिनकी डिग्रियां जाली हैं या ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी डिग्रियां मशकूक हैं। यानी एक तो डिग्री जाली है, दूसरा मशकूक ये है कि यदि प्रॉक्सी यानी उनकी जगह किसी और ने बैठ के इम्तिहान दिया है, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है लेकिन वो शख्स जिसके नाम पर ये लाइसेंस है वो वहाँ पर बहुत शुक्रिया अकबर आपका। लाहौर में सरकारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने तनख्वाहों पर 10 से 50% कटौती कर दी है। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। फरवा नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। उम्मे फरवा, क्यों की गई है कटौती?
جی یہ پنجاب کی واحد سرکاری انجینئرنگ یونیورسٹی ہے اور یہاں پر یونیورسٹی کے پاس تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے پیسے ختم ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے تنخواہوں پر 10 سے 50% جو ہے کٹوتی کی ہے، جس میں گریڈ 1 سے لے کے 22 تک کے تمام پروفیسر، وائس چانسلر، اساتذہ، ملازمین جو ہے ان کو تنخواہ جو ہے جون کی وہ کم دی جائے گی۔ اور ابھی تک جو وائس چانسلر سے بات ہوئی ہے ان کے مطابق جو ہے ایک تو کورونا کی وجہ سے اور HEC کی جانب سے فنڈز کی کمی، طالب علموں کی فیسوں کی عدم ادائیگی اور مزید لون نہ ملنے کے باعث جو ہے وہ ایسے سخت فیصلہ کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت پنجاب، محکمہ ہائر ایجوکیشن اور جو گورنر ہے اس کو بھی اس بات سے آگاہ خطوط کے ذریعے کر دیا گیا تھا کہ ان کے حالات ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنے پروفیسر، اساتذہ کو اور ملازمین کو جو ہے وہ تنخواہ دے سکیں۔ تو اس حوالے سے نہ صرف جو ملازمین ہیں، پروفیسر ہیں، ان کی کٹوتی گئی ہے، بلکہ جو پینشنرز ہیں کلاس اے اور کلاس بی کے، ان کی 25 سے 30% جو پینشن ہے وہ بھی کم کر دی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ امیر حلوہ۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے، ملک کی چند بڑی انجینئرنگ یونیورسٹیز میں سے ایک UET میں اساتذہ کو دینے کے لیے پیسے ختم، جس کے بعد کٹوتیاں کر دی گئیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ دے رہے ہیں۔ دینا چاہتا ہو اس کے بارے میں اس فیصلوں کو بہتر کرنے کی تجاویز دے سکتا ہو، اس کی بات بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑی تسلی کے ساتھ سنی جاتی ہے، اور یہ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی کابینہ میں یہ ماحول پیدا کیا ہوا ہے جس میں کہ ہر شخص کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے۔ تو اسی موضوع کے ساتھ جو رینیوبل انرجی ہے اس پہ بھی کافی بحث ہوئی، جس میں کہ یہی طے کیا گیا، جس طرح کہ ہماری حکومت کی پالیسی ہے کہ مہنگی بجلی پروڈیوس کرنے کے بجائے ہم کو سستی بجلی پروڈیوس کرنی چاہیے، اور یہ جو سستی بجلی جس میں کہ سولر اور ونڈ خاص طور پہ شامل ہیں، ان پروجیکٹس کو کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے اور ان کو انکریج کیا جائے۔ اس سے ایک تو یہ ہے کہ ایک فورن انویسٹمنٹ بھی آئے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو بجلی کی سستی بجلی کی پیداوار ہے اس کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور یہ جو پروجیکٹس آ رہے ہیں ان کا مقصد یہ بھی ہوگا کہ ہم، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے اس میں ہمارے پاس اس وقت تقریباً 37,000 سے کچھ زیادہ میگا واٹ کے بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن اس میں ایسے وہ ہیں پلانٹس بھی ہیں جو کہ 24 روپے میں بجلی پیدا کرتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب رینیوبل انرجی آئے گی تو اس سے ڈسپلیسمنٹ ہوگی، وہ مہنگے ان کو کلوز کیا جائے گا ان پلانٹس کو جو کہ مہنگی بجلی پیدا کرتے ہیں، یا وہ امپورٹڈ فیول پہ چاہے وہ کول ہی کے کیوں نہ ہو، اس کو ہم ڈسپلیسمنٹ کی ایک پالیسی پہ عمل پیرا ہیں۔ تو اس پہ کافی وہ ہوئی، اور پرائم منسٹر صاحب نے بڑی واضح انسٹرکشنز دیں کہ جو رینیوبل انرجی ہے اس کو بہت زیادہ پروموٹ بھی کیا جائے، انکریج کیا جائے، انویسٹرز کو انکریج کیا جائے، اور اس کے راستے میں جتنی بھی بیوروکریٹک وہ آتے ہیں، آبسٹیکلز آتے ہیں، ان کو دور کیا جائے۔ پھر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ بات ہوئی، اس میں ہمارے جو ایک حلیف ہیں MQM کے امین الحق صاحب، ان کی درخواست پر وہ فنڈز جو کہ لیپس ہو جائیں گے، تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ انسٹرکشنز دی کہ کراچی اور اسلام آباد کے لیے خاص طور پہ ایک مہینے کے اندر ان کو یہ ری ایلوکیٹ کر دیا جائے۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات جو ہوئی، جو کہ میرا خیال ہے کہ آپ کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ موضوع ہے، وہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پروونشل حکومتیں، خاص طور پہ وہ حکومتیں جس میں کہ جب چیف منسٹر ایک خاص علاقے کا ہوتا ہے تو اس علاقے میں زیادہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کچھ میں کم ہوتی ہے، کچھ میں بالکل نہیں ہوتی ہے، اور یہی ہم نے دیکھا ماضی کی حکومتوں میں کہ جو جتنا بھی میجورٹی آف جو زیادہ جو اماؤنٹ تھا وہ سینٹرل سے لاہور میں اور اسی گرد نواح کے علاقوں میں لگتا تھا، اور کئی ایسے علاقے تھے کہ جس میں یہ ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہوتے تھے۔ تو اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن میں پروویژن موجود ہے کہ آپ کو پروونشل فائنینس کمیشن
وہ وزیر اعظم صاحب نے اس کا اعلان کیا کہ پروونشل فائنینس کمیشنز کو فعال بنایا جائے، کیونکہ اس میں جو بھی فارمولا جو کہ طے ہوا ہے کہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ اکراس دا پروونس ہوگی، اور اس کے جو پیرامیٹرز ڈٹرمن کیے ہوئے ہیں اس کے مطابق اس سے ہوگا یہ کہ جو ترقیاتی کام ہیں وہ پورے صوبے میں ایک بڑے آرگنائز طریقے سے اور بغیر کسی سیاسی وجہ سے وہ ان میں وہاں پہ ترقی آئے گی۔ یہ پروونشل فائنینس کمیشن کو فعال کرنا میرا خیال ہے کہ یہ سب سے اہم ترین اس وقت جو ہے نا وہ ضرورت ہے، کیونکہ اس سے ہم یہی دیکھیں گے کہ وہ لوگ، وہ علاقے جن کو کہ اس کا احساس محرومی بھی ہوتا ہے اور اس میں ان کو وہ موقع نہیں ملتے ہیں ترقیاتی پروجیکٹس کے جو کہ اس پروونشل فائنینس کمیشن کے فعال ہونے کے بعد ان کو ملیں گے۔ اس کے بعد سرکاری جو ترقیاتی منصوبوں میں جو پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے، کہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اگر آپ ایک کام پرائیویٹ سیکٹر سے کرائیں وہ اگر 100 روپے کا ہوتا ہے، وہی اگر آپ PWD سے کرائیں اس کی کوالٹی بھی بیکار ہوتی ہے اور پیسے بھی وہ 150 اندازاً اس طرح کے اس میں وہ کرتے ہیں۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے اس کی بھی ہدایت کی ہے کہ وہ میکنزم خسرو بختیار کی قیادت میں ایک کمیٹی بنائی جو کہ اس چیزوں کو ڈٹرمن کرے کہ کس طرح سے ہم، کیونکہ دیکھیں ہمارے وسائل ویسے ہی کم ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک کم ہو اور اس کے ساتھ اس کو آپ صحیح طریقے سے خرچ نہ کریں تو یہ ہمارے لیے ایک قسم کی ڈبل جیپرڈی ہے۔ مطلب ہے کہ نقصان دوہرا ہوتا ہے ہمیں، کہ کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور پیسے بھی زیادہ خرچ ہوتے ہیں۔ تو اس کو، یہ چیزیں ایسی ہیں جس نے کہ اس ملک کی جو پروگرس ہے، جو اس میں جو قرضے ہیں جس طرح، وہ اسی بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ یہ ایک انیفیشینٹ سسٹم ہے۔ جو PWD کا سسٹم ہے وہ ایک بڑا انیفیشینٹ سسٹم ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ جو ہے کمیٹی within 90 days جو ہے تو وہ اپنے سفارشات دے گی کہ اس کو ہم کس طرح سے کم خرچ اور اچھی کوالٹی کا کام کر سکیں۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا بھی ذکر ہوا کہ جس میں کہ ہم نے ای ٹینڈرنگ کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہاں پہ اپنی دوران حکومت، جو کہ ابھی بھی چل رہا ہے، تو ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جائے، اور یہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں کہ کچھ ٹھیکیدار مل کے جو ہے تو وہ بڈ کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جو ہے تو وہ ایک ہائر ریٹس پہ وہ چیزوں کو وہ کرتے ہیں، ٹھیکے لیتے ہیں۔ پھر کابینہ نے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SECP کے آڈٹ برائے مالی سال 19-20 کے لیے آڈیٹر مقرر کرنے کی بھی منظوری دی۔ کابینہ نے عثمان ناصر کو مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ تعینات کرنے کی منظوری دی، اور اس میں بھی یہی بات ہوئی کہ پاکستان میں جو سافٹ ویئر کا جو ایکسپورٹ کا جو پوٹینشیل ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو ساری وہ تدابیر اختیار کی جائیں گی ان کو انکریج کرنے کے لیے اور اس ایکسپورٹ کو بڑھانے کی۔ یہ وہ ایک فیلڈ ہے جس میں کہ ہم فوراً ایک سے، ابھی اس سال جو ہے تو ہمارا تقریباً 1 ارب کی ایکسپورٹ ہوئی سافٹ ویئر کی، تو یہ اس میں پوٹینشیل ہے کہ بڑے شارٹ ٹرم میں ہم اس کو 5 ارب ڈالر تک ہم لے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسے وہ ہیں مواقع ہیں ہمارے ملک کو جس کو کہ ایکسپورٹس کی اشد ضرورت ہے، تو اس پہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے بڑی پوری اپنی سپورٹ اور جتنی بھی مدد ہو سکے گی وہ اس کی وہ ذاتی طور پہ اس کو مانیٹر بھی کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو کابینہ نے جو زائرین کی جو مینجمنٹ پالیسی ہے اس پہ بھی غور ہوا، لیکن اس کو اپروو نہیں کیا گیا کیونکہ اس میں کچھ حکم تھے، تو اس کو بھی امپروو کیا جائے گا کہ جو زائرین یہاں سے جاتے ہیں، جو ایران جاتے ہیں، جو عراق جاتے ہیں، سیریا جاتے ہیں، تو اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک منظم طریقے سے ایک خاص SOP، ایک لیگل فریم ورک بنایا جائے گا جس میں کہ ہمیں پتہ چلے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ 30,000 لوگ ایک خاص وقت پہ کوئٹہ میں
آ جاتے ہیں، اور ان کی جو وہاں پہ تافتان بارڈر ہو گیا، ان کی کوئی وہاں پہ فیسلٹیز ہیں نہیں، آنے والوں کا پتہ نہیں چلتا، جانے والوں کا پتہ نہیں چلتا، تو اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک طریقہ کار اختیار کرنے کے لیے SOPs اور ایک لیگل فریم ورک بنانے کے لیے بھی کہا گیا. اس لیے اس کو مؤخر کیا گیا کہ اگلی دفعہ اگلی کیبنٹ میٹنگ میں اس چیز کو اس کے بارے میں جتنے بھی قوانین ہیں ان کو بڑے واضح طریقے سے پیش کیا جائے. شبلی فراز کابینہ اجلاس سے متعلق بریفنگ دے رہے تھے. پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملہ آوروں کے تانے بانے افغانستان سے ملے. دہشت گردوں کو افغان شہر قندھار سے ہدایات ملتی رہی. ان کے قبضے سے ملنے والے اسمارٹ فون سمیت 2 موبائل فونز کا ڈیٹا حاصل کر لیا گیا. تحقیقاتی ذرائع کا انکشاف سامنے آیا ہے جس کے مطابق حملہ آور 4 روز پہلے پاکستان سٹاک ایکسچینج کی ریکی کر چکے تھے. پہلے سے کراچی میں موجود دہشت گرد نے 2 سہولت کاروں کے ساتھ منصوبہ بندی کی. دیگر 3 دہشت گرد ہب کے راستے کراچی پہنچے تھے. اور کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز کا CPO آفس کا دورہ. IG سندھ نے کور کمانڈر کراچی کا استقبال کیا. ISPR کے مطابق کور کمانڈر کراچی نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی. سیکیورٹی اہلکاروں نے بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، یہ کہنا تھا کور کمانڈر کراچی کا. کور کمانڈر کراچی نے اہلکاروں اور شہداء کے ورثاء میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے. اہم خبر آپ کو دیں گے. وفاقی حکومت نے EOBI کی پنشن میں 2000 روپے اضافے کی منظوری دے دی ہے. EOBI کی پنشن 6500 سے بڑھا کر 8500 روپے ماہانہ کرنے کی منظوری دی گئی. EOBI ماہانہ پنشن میں اضافے کا اطلاق 1 جنوری 2020 سے ہوگا. بقایا جات سمیت اضافی پنشن 1 اگست سے حاصل کی جا سکے گی. کشمیری بچے کی تصویر پر ترجمان دفتر خارجہ کا بیان سامنے آیا ہے. کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی بے بسی اور دکھ کی یہ تصویر ناقابل بیان ہے. بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلب اعلان کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج کیا گیا. احتجاجی مراسلہ دیا گیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت نے 29 اور 30 جون کو LOC پر جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی. بھارتی بلا اشتعال فائرنگ سے 1 شہری شہید اور 5 زخمی ہوئے.